अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है और पुतिन साहब जो हैं वो इस सूरत हाल के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी जो है वो भी अपने अरूज में है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसमें फंसे हुए हैं। और ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कल रूस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा जो है ये इस सूरत हाल के अंदर, जब कि इलाकाई सूरत हाल जो है वो एक अजीब बहरानी कैफियत से गुज़र रही है। पूरा यूरोप और अमेरिका जो हैं वो एक तरफ हैं और ज़ाहिर है कि रूस के मामलात जो हैं वो उस हवाले से दूसरी तरफ हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो रूस का एक दौरा जो है वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है 1999 बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब रूस के आखिरी दौरे पर गए थे बहैसियत वज़ीर आज़म। 2017 जो है वो यकीनन पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के हवाले से अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि इस अरसे में और इस साल में 9 जून 2017 को आस्ताना में रूस के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मबैन मुलाकात हुई। फिर 30 नवंबर को सूची में दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म जो हैं वो मिले। चीफ़ ऑफ स्टाफ कमर जावेद बाजवा भी रूस का दौरा जो है वो कर चुके हैं। और ज़ाहिर है कि रूस और भारत के ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे भी एक सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। भारत अमेरिका के ज़्यादा करीब हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहा है, लेकिन रूस के साथ उसके ताल्लुकात की एक तवील तारीख़ है। ऐसे में पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है कि ताल्लुकात में बेहतरी ज़रूर आई है। फ़ौजी मशक़ों का आगाज़ हुआ है। इसके अलावा जो एक सफारती सतह के ऊपर भी जो एक सर्द मोरी थी उसमें भी कमी वाक़या हुई है। अब इस दौरे के असरात जो हैं वो क्या होंगे, और जब ऐसी एक गैर मामूली सूरत हाल के अंदर ये दोनों लीडर जो हैं वो मुलाकात करेंगे तो ये किस अहमियत की हामिल होगी, ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा रहे जलील अब्बास जिलानी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। जिलानी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो कल वज़ीर आज़म साहब रूस रवाना हो रहे हैं, इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? ये एक बड़े गैर मामूली हालात के अंदर हो रहा है। जी नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये दौरा एक बहुत ही अहम दौरा है। इसकी अहमियत का आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि रूस के साथ हमारे पहले सोवियत यूनियन के ज़माने में तो ताल्लुकात बहुत ही ख़राब थे और हम एक दूसरे कैंप में थे जो कि, और रूस दूसरी, सोवियत यूनियन दूसरी तरफ था। लेकिन अब कुछ अरसे से हम लोग पिछले कोई 2 दिहाइयों से कोशिश ये हमारी ये है कि रूस जो कि हमारे एक खित्ते का एक अहम मुल्क है उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होने चाहिए। तो मैं इसलिए उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही अहम दौरा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में टाइमिंग की बात की, तो टाइमिंग मेरे ख्याल में टाइमिंग भी बहुत अच्छी टाइमिंग है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त एक तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जी क्या ये टाइमिंग ठीक है, जबकि एक टेंशन डेवलप हो गई है अमेरिका और रूस के दरमियान और वेस्ट और रूस के दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, एक तो ये पाकिस्तान का अपना एक सॉवरेन डिसीजन है और ये एक मैसेज भी है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के अंदर जो भी फैसला करता है वो करता है, ना कि वो दूसरे ममालिक की तरफ देख के कोई इस किस्म के फैसले होते हैं कि कहाँ पे विजिट करना है, कहाँ पे विजिट नहीं करना। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपने नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल तो अगर मद्देनजर रखा जाए तो बिल्कुल ही मुनासिब टाइमिंग है। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इस दौरे का जो एक फैसला हुआ था और एक जो इन्विटेशन था और उस पर काम हो रहा था,
یہ تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا. میرے خیال میں کوئی 2020-2021 سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, اور ان کے اوپر ان کو ایک اسٹینڈنگ انویٹیشن تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو پریزیڈنٹ پوتن کی طرف سے. یہ بدقسمتی سے اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے جس سے ٹینشن ڈیولپ ہو گئی اس ریجن میں یوکرین کی وجہ سے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹینشن کی وجہ سے آپ اس دورے کو بھی کینسل کر دیں, کیونکہ یہ ہمارا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے اس کے اندر جو ہمارے جو اس وقت جو فوکس ہے جیو اکنامکس پہ, تو اس کے اوپر زیادہ توجہ ہوگا, اور وہاں پہ جتنی بھی ڈسکشنز ہوں گی وہ ایک تو پاکستان اور روس کے درمیان جو ہمارے اقتصادی تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کی بات چیت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک جو جس طریقے سے میرے اندازے کے مطابق وہ ایک پائپ لائن کی بھی, گیس پائپ لائن کی بھی بات ہوگی. اس میں میں آتا ہوں جلیل عباس جیلانی صاحب تاکہ اس کو ذرا ہم پورا اس پرسپیکٹو میں دیکھ سکیں. شہزاد چودھری صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان حالات میں اس دورے کو, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے نتائج اخذ ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی ہے اس کے جو فریم ورک ہے وہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے, یعنی دو اس کے گائیڈ ریلز ہیں جو کہ اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا جو بھی فارن پالیسی کا قدم ہے وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پہلا جس طریقے سے جلیل عباس صاحب نے کہا کہ جیو اکنامکس ہے, یعنی جیو اکنامکس نے جیو پالیٹکس کو ریپلیس کر دیا ہے ہماری فارن پالیسی کے اندر, کہ ہم جو بھی تعلق کریں گے, جس تعلق کو بھی ہم لے کے آگے جائیں گے, اس کا سیاست سے زیادہ جو عالمی سیاست ہے اس سے زیادہ اس کا تعلق عالمی معیشت کی طرف ہوگا, ان دا سینس کہ وہ اس عالمی معیشت کے اس رابطے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچتا ہے پاکستان کو. ایک تو یہ ہے, یعنی جیو پالیٹکس بیک پہ چلی گئی, جیو اکنامکس آگے آ گئی. تو جب ہم روس کے دورے کا ذکر کریں گے تو ہم یہ بولیں گے کہ اس کے جو نتائج ہوں گے اس سے ہمارے جیو اکنامک انٹرسٹ کس طریقے سے سرو ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہوتے ہیں, یا اس سے جو ایک تاثر جائے گا وہ جیو پالیٹکس کے حاوی ہونے کا جائے گا. یہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے, دیکھنا ہے اس کے بعد کہ یہ کیا ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا گائیڈ ریل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے, خاص طور پہ اس قسم کا قدم, ہماری تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوں, بہت اچھے ہوں. 30 سال پہلے اگر یہ ہو جاتے, 1989 میں سوویت یونین ٹوٹا تو اس کے فوراً بعد روس کے ساتھ تعلقات کی کوشش ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے بہتری کرنے کی, لیکن کچھ چیزیں آڑے آتی رہی ہیں ہمیشہ سے. ایک تو امیجیٹ پاسٹ تھا جس میں پاکستان کا رول افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف افغان وار کے اندر امریکہ کے اتحادی ہونے کا جو ایک تاثر تھا وہ, پھر بہت امپورٹنٹلی روس کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ آڑے آتے رہے ساری چیز کے اندر. بہرصورت پچھلے کوئی 10-15 سال کے اندر ان تمام چیزوں میں ایک ہلکا سا ایک تبدیلی آئی ہے. تو جو بھی کام آپ کریں گے, آج ہم مثال کے طور پہ اس کو یہ کہیں گے عمران خان صاحب کا جانا ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے, اور اگر یہ سکسیسفل دورہ ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے ایک بہت بولڈ سٹیپ کے بعد ایک بریک تھرو ملا ہے پاکستان کو. اس بریک تھرو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ رسکس اور بینیفٹس کے طور پہ لی جائے گی. جب ہم یہ کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جاتے ہیں, پوٹن بہت خوش ہوتے ہیں, پوٹن کہتے ہیں مانگیں جو مانگتے ہیں, پھر ہم آپ کو جو بھی دینا چاہیں گے. بھلے ہمیں بہت اچھی بات ہے, ہمارا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے, ہماری اسٹیل مل کا ریوائول ہے, ہوپ فلی اللہ کرے کہ وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں اور مان جائیں کسی طریقے سے. پھر کچھ زراعتی کے معاملات ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں, کیونکہ یہ خاص ماحول میں وزٹ جا رہا ہے. یوکرین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا یوکرین کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات زیادہ سٹرونگ ہیں, زیادہ ہیں, سیکیورٹی کے تعلقات زیادہ ہیں, یا روس کے ساتھ اس وقت زیادہ ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جلیل عباس جیلانی صاحب, میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں پہ شہزاد چودھری صاحب نے اینڈ کیا تھا
کہ 2 روز قبل یوکرین میں پاکستان کے جو سفیر ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ نوئل کھوکھر، انہوں نے یوکرین کی جو نائب وزیر خارجہ ہیں ایمائن زیپر، ان سے ملاقات کی اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا انہوں نے یقین دلایا۔ اب یوکرین سے ہم 12 لاکھ ٹن گندم بھی منگوا چکے ہیں، وہ T-80 ٹینکس کا معاملہ بھی ہے، پھر وہ ری فیولنگ کا کانٹریکٹ بھی ظاہر ہے ادھر ہے۔ یہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم روس بھی جا رہے ہیں، روس کا تنازع یوکرین کے ساتھ ہے، سفارتی سطح پر ہم یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم روس کے ساتھ بھی تعلقات امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دورے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے یوکرین کو انڈرمائن کرنا ہو پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی تو ہمیشہ یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم لوگ ایک UN کی رائٹ نیشنز کا جو چارٹر ہے، پاکستان اس کے پرنسپل کے اوپر چاہتا ہے کہ ہر ملک کی خود سلامتی اور خود مختاری جو سی ہے اس کو تحفظ ملے، اور یہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے یوکرین میں ان کے فارن آفس کو بھی یہی کنوے کیا ہے۔ تو یا تو ہم اس پہ جو ٹینشن ہے اس کا تو حصہ ہیں ہی نہیں، ہمارے تو تعلقات یوکرین کے ساتھ بھی بہت مضبوط تعلقات ہیں اور آئندہ بھی مضبوط رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آج میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ یوکرین کے جو پاکستان میں سفیر ہیں انہوں نے فارن آفس میں درخواست کی ہے کہ پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے اس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ وہ اس کو استعمال کریں، کس طریقے سے اس ٹینشن کو ختم ہو۔ پاکستان تو بالکل ہی نہیں چاہتا کہ یہ ٹینشن یہ ختم ہو۔ پرائم منسٹر نے اپنے جو کل کا جو انٹرویو تھا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ کانفلکٹ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، یا ٹینشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، یا جنگیں بھی مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور تمام معاملات جو ان سے ہیں وہ تھرو ڈپلومیٹک مینز ہی حل کیے جانے چاہیے۔ تو میرا خیال میں یہی پوزیشن ہے پاکستان کی، اور پاکستان نے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس دورے کا مقصد اس کانفلکٹ کا حصہ بننا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں۔ اور جس طریقے سے شہزاد چودھری صاحب نے بھی فرمایا اور میں نے بھی پہلے یہ عرض کیا کہ اس کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ایک روس کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر کیے جائیں، روس کے ساتھ اقتصادی تعلقات بہتر کیے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی جو ہمارے انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز ہیں بشمول افغانستان کے، تو ہماری مکمل ہم آہنگی بھی ہے۔ افغانستان کے اوپر جو روس نے جو پوزیشن لی ہے پچھلے کئی برس سے، اس سے تو لگتا تھا کہ پاکستان کی پوزیشن اور روس کی پوزیشن میں بالکل کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے کسی بھی۔ اور ایک چیز کا اور بھی ہمیں ندیم صاحب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کافی عرصے تک روس کے ایک سوچ یہ تھی کہ شاید روس کی اور پاکستان کے تعلقات میں اگر کوئی ملک حائل ہے تو وہ ہندوستان حائل ہے، اور ہندوستانی اس بارے میں وہ مختلف قسم کے روڑے بھی اٹکایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے ہمارا ہائی لیول انٹریکشن بھی کوئی زیادہ نہیں رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روس نے وہ جو انڈیا کی طرف سے جو پریشر آتا تھا پاکستان کے اوپر مختلف اوقات میں کہ جی آپ پاکستان سے دفاعی تعلقات نہ بڑھائیں یا اقتصادی تعلقات نہ بڑھائیں، یا وہ ایک اپنا ایک اس پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روس کی طرف سے بھی ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی ایک ہندوستان سے بالکل ماورا ہو کر ایک اپنی پالیسی پاکستان کے بارے میں بنائیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جلیل آباد صاحب۔ اب ایک سوال جو ہے شہزاد چودھری صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، اور میں رائے ضرور چاہوں گا جلیل عباس جیلانی صاحب کی بھی اس پہ۔ گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو آپ بالکل وہ نہیں کہہ سکتے جو اس سے پہلے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بڑے کھلے لفظوں میں کرتے رہے ہیں کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا، دھوکہ دیا گیا۔ اب یہ جو روس کا دورہ ہو رہا ہے،
کیا ہم ایک نئی اسٹریٹجک اوپننگ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے جو امریکہ اور یورپ کے ساتھ جو تعلقات کا بیلنس ہوگا، جس طریقے سے بھارت نے پارٹنرشپ کی ہے اسٹریٹجک امریکہ کے ساتھ، اس کو کیسے ہم متوازن جو ہے وہ کر پائیں گے اس سارے سینیریو کے اندر؟ دیکھیے ندیم، وہ تو پھر جیو پالیٹکس ہو گئی نا. وہ تو پھر آپ نے پہلے قدم اٹھاتے ہی نفی کر دی اس اسٹریٹجی کی یا اس پالیسی کی جو کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی پالیسی نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، جس میں جیو اسٹریٹجی کو، جیو اکنامکس کو کہا گیا تھا کہ یہ ہماری لیڈنگ اسٹریٹجی ہوگی. تو پھر جہاں پر آپ سیاسی مضمرات میں جائیں گے اور سیاسی مضمرات یا فائدے حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ جیو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بن جائیں گے رادر دین جیو اکنامک. تو وہ تو پھر آپ کے اپنے جو بنیادی پرنسپل ہے، اصول ہے، اس کی نفی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ذرا ابھی سے 3 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تو یہ بائیڈن تو ابھی 2021 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، ابھی سال ہونے والا ہے ان کا، یا ہو چکا سال ان کا. تو اس سے پہلے ٹرمپ تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ کا دورہ کیا، واشنگٹن گئے اور بہت پذیرائی ملی، بہت پذیرائی ملی. اب یہ بتائیے مجھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے پچھلے سال 1.5 سال میں تو خراب نہیں ہوئے، 2 سال میں خراب نہیں ہوئے. تو وہی امریکہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے امریکہ کے دورے، واشنگٹن کے دورے کے دوران تھا. اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کی اور امریکہ کی، اور اس حد تک کہ ہم نے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، ہم نے نہیں، وزیر اعظم صاحب نے ٹرمپ کی جیت کے لیے ایک خواہش کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آگے بڑھتے جائیں. تو کم از کم اس اسٹریٹجک کانسٹرکٹ کے اندر میں دیکھوں تو امریکہ اور پاکستان ان سال 1.5-2 سالوں میں کوئی بہت بڑا تبدیلی نہیں آئی ہے. بلکہ if anything یہ افغانستان کے ڈپ کے بعد ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ آئی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وہ تو یہ تھی کہ وی آر اسٹریٹجک پارٹنرس. تو یہ ایک یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرز نازی ہماری اور پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. تو بہرحال یہ ایک سائڈ ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم کنفیوز کر جاتے ہیں جہاں پہ کنسیو کیے جاتے ہیں پلانز، یا سوچا جاتا ہے، یا جو سٹیٹمنٹس کہی جاتی ہیں، یا جب پالیسیز بنتی ہیں، تو ہم اس میں ایک ربط نہیں رکھ پاتے اپنی سوچوں کے اندر. مثال کے طور پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بائیڈن نے جو ہی یہ صدر بنے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنی باری میں جب بھی مناسب سمجھتے کال کر چکے ہوتے، تو کیا آج بھی ہماری سوچ یہی ہوتی جو کہ ہم خان صاحب کے انٹرویوز کے اندر یا ان کی مختلف اسٹیٹمنٹ سے اخذ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہاں پہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تیسرا ایک اور ایشو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ ہر گورنمنٹ کے اندر اس کو حق ہوتا ہے گورنمنٹ کو کہ اپنی فارن پالیسی پریفرنسز کو آئیڈینٹیفائی کرے. جو ہماری اس گورنمنٹ کی جو فارن پالیسی تھنک ٹینک ہے، وہ کیا ان تمام چیزوں کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم دماغ میں سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر وہ ان کا وہ اس سے مربوط ہے؟ کوئی یہ چیزیں ان کو انفلوئنس کرتی ہیں فارن پالیسی تھنک ٹینک کو؟ اور فائنلی ایک اور چیز دیکھیے، پیوٹن صاحب نے آنا تھا پاکستان، بڑے عرصے 2-3 دفعہ پروگرام بنا چکے ہیں، اور ہر مرتبہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا فار ون ریزن اور دی ادر. نہیں آ پائی. پچھلے 4-5-6-7 سال سے یہ چل رہا ہے کہ آئے اور نہیں آئے. اچھا، تو خان صاحب اگر مثال کے طور پہ یہ یوکرین کا معاملہ ہٹ جاتا اور ہم اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالتے، کوئی مہینہ 2 مہینے ڈیلے کر لیتے اسی طریقے سے جس طرح پوٹن صاحب نے کم از کم اپنی 3 وزٹس کو اب تک پوسٹ پون کیا ہے، تو ہم آگے چلے جاتے. جب یہ معاملات سلجھ جاتے تو ہم اتنے ہی رسک فری انوائرمنٹ میں جا کے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹیبلشڈ نارمز کے اوپر سیٹل کر سکتے تھے کرنے کے لیے. شہزاد چودھری صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب جلیل عباس جیلانی صاحب، جو میں نے شہزاد چودھری صاحب سے امریکہ، پاکستان اور پھر اب یہ جو پاکستان کی روس کی طرف پیش رفت ہے، ماضی میں ایسی پیش رفت کے نتائج حکمرانوں کے لیے بھی کچھ اچھے نہیں نکلے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ گھمبیر ہوئے ہیں. اب یہ ایک اور کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے یہ دورہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. بھارت اس وقت یقیناً امریکہ کے بہت قریب ہے
اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اب ہمارے لیے بھی ایک بڑا لمحہ ہے کہ ہم نے یہ توازن کیسے سٹرائک کرنا ہے، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اپنی مالیاتی حیثیت اور پوزیشن کو لے کر کہ جب ہم ان مالیاتی اداروں کے جن پر جو ہیں تو مالیاتی ادارے لیکن بیسیکلی سٹیمپ جو ہے وہ تو امریکہ کا ہے، ان کے ہم محتاج ہیں؟ اس میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو کیمپ پالیٹکس ہے، کیمپ پالیٹکس کا زمانہ چلا گیا ہے. نہ تو پاکستان چاہتا ہے کہ کسی کیمپ کا حصہ بنے، نہ ہی چائنا چاہتا ہے کہ وہ کوئی نیا کیمپ بنائے، اور نہ ہی روس کا کوئی ایسا کوئی ارادہ ہے کہ کوئی ایسا کیمپ بنائے جو کہ جس طرح ماضی میں ہوتا تھا، کولڈ وار کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ڈفرینٹ قسم کے کیمپس ہوں. اب تو یہ ہے کہ حکومتیں اور ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں. ہمارے اس دورے کا مقصد کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہماری جو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا یا ہماری یورپین یونین کے ساتھ تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. آفٹر آل آپ نے اگر دیکھا ہو تو ابھی ہندوستان جس کا بہت ہی زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے، ان کا اسٹریٹجک تعلقات بھی ہیں اور بہت ہی قریبی تعلقات ان کے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اپنا ان کے خلاف، نہ روس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے بالکل خاموشی کی ہے. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا اچھا. اسی طریقے سے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں بھی پچھلے دنوں میں جب ایک ریزولوشن سیکورٹی کونسل میں اسی ایشو کے اوپر پیش کیا گیا تو انڈیا نے ایبسٹین کیا. تو لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ ان کی تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ امریکہ کو ضرور پتہ ہوگا اور ان کو ضرور اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا چیز تو نہیں ہے جو کہ پچھلے ایک ہفتے میں فیصلہ ہوا ہو یا پچھلے ایک مہینے میں فیصلہ ہو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان وہاں کا دورہ کریں گے. تو یہ تو دورے کی تیاری تو کافی عرصے سے یہ جاری تھی، اور غالباً ڈپلومیٹک کور کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کا وہ جو ایک دورہ ہے وہ پلان کیا جا رہا ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں امریکہ کا اور ویسٹرن کنٹریز کا کافی ان کا ہے انفلوئنس ہے، لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان جو پچھلے 70 برس میں پاکستان نے بہت ہی اہم فیصلے کیے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نیوکلیئر کا ہمارا جو ایک ڈیٹرنس تھا اس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یمن کے ایشو کی بات ہو یا سیرین ایشو کی بات ہو، یا چین سے تعلقات کے بارے میں بات چیت ہو. تو پاکستان نے جتنے فیصلے کیے ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں آتا ہوں جلیل آباد صاحب. اب اس میں شہزاد چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ جو صورتحال ریسنٹ پاسٹ کی آپ اگر بات کریں تو روس کے ساتھ ہمارا دفاعی سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہوا ہے، فوجی مشقیں ہوئی ہیں، روس نے کوئی 4 ہیلی کاپٹر بھی دیے. اب آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں اس دورے کے اندر کہ کیا جو تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی اس دورے کے نتیجے میں آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب ایک وفد بھی لے کر جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دفاعی اور اقتصادی سطح کے اوپر کوئی بریک تھروز جو ہیں وہ آپ کو اس دورے سے نظر آئیں گے کہ نہیں یہ ابھی ابتدا ہے؟ دیکھیے، جو تو دورہ پریزیڈنٹ پوٹن کے انویٹیشن پہ ہے تو پروبیبلی کوئی نہ کوئی یہ جو ڈپلومیٹک ٹرمز نارمز کے اندر عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس قسم کا اگر یہ دورہ ہے تو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے پاس کچھ نہ کچھ پاکستان کو دینے کے لیے ہوگا. کیا ہوگا؟ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کا بڑا عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. غالباً اس وقت نارتھ ساؤتھ پائپ لائن تقریباً سائن ہونے کے بالکل قریب ہے.
میں بھی اس کو فارملائز کر کے پوٹن کی اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ فیصلہ وہ سگنیچرز ہو جائیں اس کے اوپر اور ایگریمنٹ سائن ہو جائے. تقریباً اس پہ کام ہو چکا ہے نارتھ ساؤتھ. یہ ہمارے لیے کرٹیکل ہے کیونکہ ساؤتھ سے جب گیس ادھر آنی ہے, جب ہم LNG منگواتے ہیں دنیا بھر سے, تو اس کے لیے اس کی ترسیل میں آسانی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے اس کا. دوسرا میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ اسٹیل مل چونکہ اس میں روسیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کو سیٹ اپ کرنے میں, کیا کوئی رشین انوالومنٹ اس میں ہو سکتی ہے اور اس کو کس طریقے سے روسی اس قابل بنا سکتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کو پھر پرائیویٹائز کرا سکیں, کیونکہ اس وقت تو وہ مکمل طور پر ایک لوزنگ اینٹی ہے, مکمل طور پہ نقصان ہی نقصان میں ہے, بینکرپٹ ہے. اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا, اور وہ بڑا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر روس اس میں ہماری مدد کر سکے. یہ میں سمجھوں گا بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تیسری بات, وہاں پہ آئل اینڈ گیس ہے, ہم بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک گیس پائپ لائن بچھائیں, ڈائریکٹلی ہمیں روس گیس دے, اور جس طریقے سے وہ جرمنی کو دیتا ہے, یورپ باقی کو دیتا ہے, اس طرح پاکستان کو بھی پرووائڈ کرے. وہ لانگ شاٹ ہے, وہ کہنے کو ایک MOU سائن ہو سکتا ہے اس کے اوپر, لیکن کیا ہوگا یا نہیں ہوگا اور کب ہوگا اور کتنے سال لگیں گے, لانگ شاٹ. اس کے اندر افغانستان بھی ہے, اس کے اندر پھر باقی یہ کہ وہاں پہ جو سکون ہے وہ آنا چاہیے, اس سے پیش کر کے اس طرح کی چیزیں ہو سکیں. بہرحال وہ ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے. ڈیفنس ڈیلز کے اندر دیکھیے مجھے کوئی بہت بڑی تبدیلی ہوتی فی الحال نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ 70 سے 80% انوینٹری بھارت کی جو ہے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی, ان کی تینوں سروسز کے اکراس, وہ روس کی سورسڈ ہے. اور روس اپنا وہ بزنس جو ہے جو کہ 80% انڈین انوینٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ ان کی ڈیپینڈنس ہے روس کے اوپر, وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا. تو وہ بہت پھونک کے قدم رکھے گا. ایسا اگر کچھ دے گا بھی تو کچھ ایسا دے گا جو کہ جارحانہ, جس کا استعمال نہ ہو سکے. اچھا, میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا. جلیل عباس جیلانی صاحب, آخری 1 منٹ ہے, یہ فرما دیجئے کہ ظاہر ہے کہ روس کو, جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا, دفاعی تعلقات بڑے مضبوط ہیں, اور ظاہر ہے کہ انحصار سارا مشینری کا ادھر ہی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی وہ بہت آگے چلے گئے ہیں دفاعی تعاون کے سلسلے میں. تو ایسے میں جو ٹائٹ روپ واکنگ ہوگی روس کی, پاکستان کیا آپ کو لگتا ہے ادھر سے حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو شہزاد چودھری صاحب نے جس طریقے سے فرمایا, ہمارا ان کے ساتھ پہلے کافی عرصے سے ان کے ساتھ لمیٹڈ کوآپریشن تو چل ہی رہی تھی. اقتصادی لمیٹڈ کوآپریشن بھی تھی اور دفاعی لحاظ سے بھی لمیٹڈ کوآپریشن چل رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک جوائنٹ ایکسرسائز بھی ہوئی تھی پاکستانی افواج اور روسی افواج کے درمیان. یہ پچھلے کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کی افواج کو بھی اپنے آپس میں بہتر ایک ان کے ساتھ ایک کوآرڈینیشن اور تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جو گیس پائپ لائن کا بتایا, نارتھ ساؤتھ جو پائپ لائن کا, اگر وہ اس کے اوپر معاہدہ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر کوئی بات چیت ہوتی ہے, جس طریقے سے پاکستان جو سی پیک کے انڈر وہ بنا رہا ہے انڈسٹریل زون, اور وہاں پہ اگر ان کو انویسٹمنٹس آفر ہوتی ہیں اور اس پہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اچھا ہوگا. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کامرس منسٹری اور بزنس کمیونٹی وہ ایک ان کے ساتھ نیگوسیشنز شروع کریں جو یوریشین اکنامک یونین ہے اس کے ساتھ, تو اس کے بھی بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب, بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.